बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, खिलाफत राशिदा के हवाले से सीरीज़ का जो हमने आगाज़ किया था, पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मौजू पर ये चौथा प्रोग्राम और इस मौजू पर आखिरी प्रोग्राम आज हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में। हमने खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से तफसीली गुफ्तगू फरमाई हमारे उलमा इकराम ने। ख़वातीन हज़रात, इन प्रोग्राम्स को करने का मकसद हम पहले भी बयान कर चुके हैं और आज भी हम इसको दोहरा रहे हैं। वो ये कि ये महज किस्से कहानियां नहीं या अपने आप को वक्ती तौर पर जज्बात में मुब्तला करने के लिए नहीं, बल्कि कदम कदम पर इन निकात से दर्स लिया जाए और अपनी जिंदगियों को सुधारा जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ख़वातीन हज़रात, कल भी बात की, मुफ्ती नज़ीर साहब ने सदीक़ और सिद्दीक़ का जो फ़र्क है वो भी वज़ाहत से बताया कि दोस्त और उसके बाद जो सच्चे का एक सच्चा आदमी, उसका लक़ब मिला आपको और फिर पूरी जिंदगी ईसार और कुर्बानी में आपने गुजार दी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल की इत्तिबा खुद पर आपने फर्ज आयत कर लिया। वक्त गुजरता चला गया। अब हिजरत के बाद हम पहुंच गए मदीना मुनव्वरा में पहली इस्लामी रियासत कायम हो गई। ख़वातीन हज़रात, मैंने पहले इसलिए ये बात इसलिए कही कि पहली इस्लामी रियासत मदीना मुनव्वरा और दूसरी इस्लामी रियासत पाकिस्तान। इस पर भी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह आगे चलकर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाते हैं। इंतखाब होता है हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और आपको खलीफा रसूल कहा जाता है। मैंने ये बात इसलिए कही कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद तमाम खुलफा को अमीरुल मोमिनीन कहा गया सिवाय हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। ये भी वजह बताएंगे हमारे उलमा कराम हमें इसके ताल्लुक से। ख़वातीन हज़रात, आज हम बात करेंगे फिर खिलाफत के बाद फिर आपका खुतबा, एक मार्कतुल आरा खुतबा, जिसमें आपने गवर्नेंस के उसूल बताए। उन गवर्नेंस के उसूलों को क्या हम पेश नजर रखे हुए हैं? ख़वातीन हज़रात, सिर्फ 27 माह हुकूमत की बड़े बड़े मसाइल थे। मुनकरीन ज़कात, इर्तिदाद, कुरान करीम को एक जिल्द में लाना, और ख़वातीन हज़रात शाम और इराक भी फतह हुए आपके दौरे हुकूमत में। तफसील से हम बात करेंगे। फिर हम ये बात करेंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करते हुए आपने किस तरह जिहाद की टीमें रवाना की और 27 माह में उम्मत मुस्लिमा को यकजा कैसे रखा, और जब आप दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं तो आप अगले खलीफा को नामजद किस तरह कर रहे हैं। आज आखिरी प्रोग्राम है इस सीरीज का, तो हम चाहेंगे कि इन अहम निकात पर गुफ्तगू हो। प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। मुंतज़िर लाहौर में हमारे मोहतरम कारी खालिद उस्मान अलवी अल अज़हरी साहब। कारी साहब, आपकी तरफ। बहुत शुक्रिया अनीक साहब। आज हम सूरत तौबा की आयत नंबर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 40 तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह إذ أخرجه الذين كفروا
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، اس آیت کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر ہم لاہور جا رہے ہیں، جہاں ہمارا انتظار کر رہے ہیں ہمارے دوست محمد اسلم راؤ صاحب۔ راؤ صاحب، آپ کی طرف۔ بہت شکریہ انیک صاحب، بہت شکریہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا۔ اس وقت دو ہی شخص تھے، جن میں ایک ابو بکر تھے، دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو خدا نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو خدا ہی کی بلند ہے، اور خدا زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ کتاب السنہ سے بیان کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ تم میں کب تک رہوں گا، سو پیروی کرو ان کی جو میرے بعد ہوں گے، یعنی خلیفہ، اور اشارہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ جزاک اللہ اسلم راؤ صاحب۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم علامہ حمزہ علی قادری صاحب۔ سب آپ سے واقف، ہمارے ملک کا بہت معروف اور مقبول نام، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ خواتین و حضرات، دونوں حضرات تشریف لاتے رہے، اور ہم یہ چوتھا پروگرام آج خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر آج مکمل کریں گے، اور کوشش کریں گے کسی حد تک، کیونکہ اتنی برگزیدہ شخصیات احاطہ کرنا محدود وقت میں تقریباً ناممکن۔ اس سے پہلے کہ میں سوال رکھوں پہلا علامہ صاحب کے سامنے، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کوئز کمپٹیشن میں کہ پہلے وحی کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس شخص کے پاس لے گئیں؟ صحیح جواب ورقہ بن نوفل۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، چاروں خلفاء میں سب سے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ چاروں خلفاء میں سب سے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ تین آپشنز: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا آپشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین حضرات، یہ چھوٹے چھوٹے سوالات آپ کو معلوم ہے کہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ صرف اس لیے کہ دینی معلومات سے قربت ہو، اور خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کو۔ جس طرح کے حالات واقعات جا رہے ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں یا ہمارے معاشروں میں، وہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ معاشروں کو سیکولر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بنیاد، اور ایک تہمت لگا دی جاتی ہے کہ بنیاد پرست ہیں۔ جس کی بنیاد نہیں ہوتی، عمارت کہاں ہو سکتی؟ اس کی عمارت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، ہم بنیاد پرست ہیں، اور ہماری بنیاد قرآن کریم ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ۔ صحیح آپشن روانہ فرماتے ہیں آپ جن نمبرز پر، وہ ہیں 021345270009، 021345286061۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ علامہ صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پوری سیریز آپ لے کر چلے، اور آج ہم یہاں تک پہنچے۔ اچھا علامہ صاحب، خلافت کے لیے آپ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آپ کو منتخب کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 17 نمازوں کی امامت آپ کروا چکے ہیں، امیر حج آپ مقرر ہو چکے ہیں، اور مقرر کس نے کیا؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتخاب۔ حقیقت یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
یا اس عالم میں یا اس سے چند قبل جس کے طرف آپ نے اشارہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو صدیق اور سیدنا مفعون کی طرف اشارہ بھی کیا، اور آپ نے گفتگو شروع کی تھی کہ مریشی میں سلطنت قائم ہو گئی، اور اس سلطنت کے سلطان الانبیاء بوریا نشین رسول لیکن سلاطین کے پروردہ پرورش کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خلافت کوئی آسان بات نہیں تھی حضرت، بلکہ سچی بات یہ ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ حضور صدیق فرمایا، لیکن یہ جگہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ قد سماک صدیق، اے ابی بکر تم کو اللہ نے صدیق کہا ہے۔ اللہ تو اسی طرح ایک مرتبہ زیات مبارکہ میں کسی نے پوچھا تھا کہ اس نے آپ کی بات فرمایا میں کیوں مقرر کروں، اسے اللہ خود مقرر کرے گا۔ اور پھر سیدنا صدیق کی شان میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس قوم میں ابی بکر موجود ہوں کسی اور کو امامت نہیں کرنی ہے، یہ نماز کی امامت بھی تھی، یہ قیادت و سیادت بھی تھی۔ آپ مزاج رسول سے اس قدر آشنا تھے، اکمال دین و اتمام نعمت کے بعد اللہ اکبر آپ گریہ زاری فرما رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں کہ حضور اب تشریف لے جانے والے، کیونکہ محمد رسول اللہ حضور تو اللہ کے نمائندہ ہیں، مکمل ہوگی بات، مکمل ہوئی۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے جو آپ نے جن فتنوں کا انسداد کیا ہے اور ارتداد کے خلاف جو جہاد کیا ہے، میں لفظ لفظ بولوں گا، لمبی تقریر نہیں کروں گا، لیکن آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ایک ایسا قیامت خیز زلزلہ بھی آیا تھا عقیدے کی دنیا میں کہ جب حضور نے پردہ فرمایا تو سید عمر فاروق نے تلوار نکال لی۔ یہ وہی تلوار ہے جس کی سرادے سے چلی تھی، ان میں ایک جذب کی کیفیت غالب ہے سید عمر فاروق، ان پہ سلام ہو، اور وہ ایسا نہ کرتے تو ہمیں بہت سی چیز راہ نہ ملتی۔ تو آپ نے فرمایا کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور یہ دیوانہ وار مدینہ شریف گلیوں میں جو جذب مدینہ شریف اللہ اکبر حضور کا وصال ہوا، اللہ قیامت تھی۔ ایسے موقع پر بھی یہی سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے سیدنا فاروق عنہ کا دامن تھاما۔ ایک سالک سینکڑوں مجذوب بنا سکتا ہے، کوئی مجذوب کسی کو سالک نہیں بنا سکتا، لیکن کیونکہ آپ سالکوں کے بھی امام ہیں، امام الصحابہ ہیں، نماز کی امامت کی ہے اور امامت وہی کرتا ہے جو ان درمیان میں افضل ہو۔ امام الاولیاء ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے امام ہیں، طریقت و سلوک کے اللہ اکبر آفتاب و مہتاب ہیں۔ آپ نے سیدنا فاروق عنہ کا دامن تھاما اور فرمایا عمر جو یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرستش کرتا ہو، معبود سمجھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حی و قیوم اللہ کی ذات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، آپ کا وصال ہوا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر ماں محمد رسول آپ نے وہ آیات تلاوت فرمائی، اور اس میں بھی لہجے کا بڑا فرق ہے۔ اگر ہم یہ کہیں ماں محمد رسول، محمد کیا ہے رسول کی سوا، معنی یہ ہے کہ محمد اپنی ذات پہ تو کچھ نہیں لیکن اللہ کے نمائندہ ہیں، وہ تشریف لائے اور ہمیں ہدایت دے کر اپنے وفات بھی، وفا کرنا کہتے ہیں عہد کو پورا کرنا، حضور نے اپنا عہد پورا کیا۔ سیدنا فاروق اعظم تعالیٰ ہوش میں آئے اور فرماتے ہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ آیت اسی دن کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اور پھر صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ کے جسد اطہر میں پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر دو موتیں جمع نہیں ہوں گی، ایک تو موت عادی ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانا ہے۔ شہید کو بھی آپ یہ کہیے کہ شہید ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، لیکن مردہ نہ کہیے۔ حضور نے وفات پائی ہے، انتقال ہے، وصال ہے، لیکن ہے یہ ہے محبت، یہ کہتے ہیں کہ مردہ نہ کہیے، وہ تمام رسولوں تمام عالم کے رسول، اس عالم میں رہ کر بھی اس عالم میں۔ تو اس مشکل گھڑی میں اللہ عقیدے کی دنیا میں کتنا عظیم انقلاب آ جاتا، لوگ پتہ نہیں کس کس طرف چلے جاتے، لیکن آپ نے تھاما۔ اسی طرح خلافت کے بعد جب خلافت کا انتخاب، یہ وہ انتخاب ہے جسے حضور نے اشارتاً کر دیا تھا، جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا۔ سورہ نور کی آیات استخلاف تلاوت ہو چکی ہیں، اس میں بھی خلافت کا اشارہ اہل قریش کی طرف، حضور کے ساتھ ہجرت کرنے والوں کی طرف، ان سے وعدہ۔ اور یہ جو پہلا انتخاب ہوا ہے مہاجر و انصار کے درمیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی ڈولتی ہوئی کشتی کے لیے کون ناخدا ہوگا، کون سماج، یہ بھی خیال ہے بہت نازک معاملہ ہے۔ کسی کو بھی اقتدار کی ہوس نہیں تھی، نہ مہاجر کو نہ انصار کو۔ یہ بالکل ایک عقلی بات ہے کہ ایک اتنی عظیم ہستی کے وصال فرمانے کے فوراً بعد پوری سلطنت حضرت اور پورا نظام اور امت کی نگرانی کون کرے گا، یہ سوال تو پیدا ہونا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں ترجیحات یہ بھی تھی کہ جو مقامی تھے انصار۔ پہلے خطبے میں بھی یہی بات آپ فرما رہے ہیں کہ میری خواہش نہیں تھی کہ یہ انتخاب میرا ہو جائے خلیفہ کی حیثیت سے، ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ مفتی صاحب، انتخاب ہو رہا ہے اور جو آپ نے بات فرمائی کہ حضرت عمر فاروق
رضی اللہ عنہ تلوار لے کر سامنے آتے ہیں. ایک تو بہت اہم واقعہ ہے دیجیے. اس پر کہ کیا تم ایڑیوں کے بل گھوم جاؤ گے, اس پر ذرا گفتگو فرمائیے آپ. اصل میں بڑا اہم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کیسے بنے. دیکھیں ایک بڑا مسئلہ ہے, فتنوں اور حالات کا دور ہو, دو سپر پاور ممالک جو ہے وہ حملے کے لیے بالکل تیار ہوں, اندرونی اور بیرونی سازشیں ہوں, فتنے ہوں. ایسے وقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انتہائی درجہ غم. معلوم چلا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار جمع ہیں, اوس کے سردار, خزرج کے سردار جمع ہیں, اور خباب بن منذر اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما ان کا اصرار ہے کہ امیر خلافت یہ انصار کو ملنی ہے, مہاجروں کو نہیں, حق ہمارا ہے. اس سے پہلے بھی طائف کے موقع پر اور دوسرے مواقع پر بھی انہیں اس طرح کی شکایتیں پیدا ہو گئی تھیں, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدلل انداز میں انہیں مطمئن کیا, اور یہ تیسری شکایت تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ اپنے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لے گئے. تو یہ باقاعدہ کسی منصوبہ بندی کے تحت نہیں تھا, لیکن چونکہ ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر انصار جو ہیں وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا. لہٰذا اس تعلق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے, اور قصہ مختصر یہ کہ بڑی مطلب گرما گرم بحث چلی اور تیز جملوں کا تبادلہ ہوا, لیکن فیصلہ کس پہ ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث پیش کی. دیکھیں اتباع رسول, الائمۃ من قریش, حکمران خلفاء قریش سے ہوں گے. اور عقلی دلیل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دی کہ دیکھو اس وقت اگر خلافت تمہیں دے دیتے ہیں, تمہیں ایک بات بتاؤ, کہ عرب کے یہ نئے مسلمان ہونے والے قبائل تمہاری خلافت کو تسلیم کر لیں گے, تمہیں قبول کر لیں گے؟ اس سے پہلے, ان دلائل سے پہلے انصار کی جو قربانیاں اور ایثار ہیں اس کو بیان کیا گیا, عرض کر رہا ہوں, کی خدمات, میں اسی کو عرض کر رہا ہوں, قبول کر لیں گے. پھر اس کے بعد کہا کہ اے انصار تمہاری قربانیاں حد درجہ زیادہ ہیں, سبحان اللہ, اسلام کے لیے تم نے اپنے دروازے کھولے, ہمارے لیے اپنے دروازے کھولے, ہمیں اپنے مالوں میں شریک کیا, ہمیں جو ہے وہ یہ مدینے میں ہم نے مکے سے زیادہ سکھ محسوس کیا. اب تمہیں نے اسلام کے لیے دروازے کھولیں, اب تم ہی اسلام کی حفاظت کرو, تمہاری وجہ سے اسلام ٹوٹنے نہ پائے. اب عرض کر رہا ہوں, اب اور اس کے علاوہ دلائل بھی تھے. بخاری شریف کی ایک بڑی مدلل دلیل ہے, بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہے, کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرمایا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں باقاعدہ لکھ لوں کہ میرے بعد خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے, لیکن میں اس لیے نہیں لکھ رہا ہوں, اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی ہے کہ اگر کوئی اور خلیفہ بنیں گے تو اللہ بھی اس پہ راضی نہیں ہوں گے اور ایمان والے بھی راضی نہیں ہوں گے. اس لیے یہ معاملہ میں امت مسلمہ کی رضامندی پہ چھوڑتا ہوں. واضح دلیل. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, یہ بہت اہم گفتگو فرمائی آپ دونوں حضرات نے. ایک بات یہ بہت بڑی واضح حدیث وہ بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں, جبرائیل اور میکائیل, اور زمین پہ میرے دو وزیر ہیں, ابو بکر اور عمر. ٹھیک, یہ بھی بڑی واضح حدیث سامنے ہیں. مفتی صاحب, خلافت آپ کو مل جاتی ہے, یعنی آپ نامزد ہو جاتے ہیں, منتخب ہو جاتے ہیں, منتخب ہو گئے. اب منتخب ہونے کے بعد پہلا خطبہ دے رہے ہیں. کل میں نے مجھ سے کچھ نکات بیان کیے تھے, کتاب سے پڑھے تھے, ان پر ذرا گفتگو, اور وہ جو حکمرانی کے آداب بتا رہے ہیں ان کو ہم جوڑیں گے آج کے حالات و واقعات سے. امت مسلمہ میں آج کیا ہو رہا ہے, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں کیا تعلیم کر رہے ہیں. ٹھیک. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگلے دن, اس وقت تو خاص لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی, اگلے دن ایک عمومی بیعت کا اجتماع تھا, سب نے بیعت کی. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کا پہلا جملہ ہے ایھا المؤمنون قد ولیت علیکم ولست بخیرکم, مجھ پہ یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عمر فاروق یہ دونوں ہیں, ان میں سے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لو. لیکن حضرات صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور یہ ذمہ داری آپ کے سونپی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں اس وجہ یہ ذمہ داری مجھ پہ ڈال دی گئی ہے, لیکن میں تم سب میں سے بہتر نہیں ہوں, لیکن چونکہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اس لیے میں
ٹھیک ہے اگلا جملہ نہیں، اب اس پر ہم ذرا رفتہ رفتہ چلیں گے. ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، یعنی اقتدار خواہش نہیں ہوتا. بے شک نہیں ہونی چاہیے. نہیں، سرکار دو عالم کی حدیث، یہاں پر ہم حدیث سے جوڑتے ہیں. سرکار دو عالم کیا فرماتے ہیں کہ جو کہ خواہش جو کرے اسے اقتدار کی خواہش کرے اسے داننا تو ہمارے اسے ہاں اپنا حق نہ اقتدار اعزاز نہیں بلکہ ذمہ داری ذمہ ہے. داری ہے. نہیں، یہ ذمہ تو ہے داری. ذمہ اسے داری وہ ہے. عہدہ نہ دو. اللہ کے حضور کیا، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم میں سے اقتدار طلب کرے جی وہ اس کو اپنے میں سے ہٹا دو، ہٹا دو. اپنے میں سے نکال دو اسے. ہمارے پاس اقتدار طلب کیا جاتا ہے. لیکن معمولی جو ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر، گورنر، وزرائے اعلیٰ، صدر اور وزیر اعظم، یہ خواہشات ہوتی ہیں، سازشیں کی جاتی ہیں یہ ایک مسلمان کی حیثیت سے. اور یہ مسلمان وہ کرتے ہیں سازشیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے بھی ماننے ہیں والے خیر سے. ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ ایمان وآلہ رکھنے وسلم والے کے امتی ہیں، ان پر جان نچھاور کرتے ہیں. لیکن جو فہم دین ہوتا ہے نا، اقتدار کیا، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ذمہ داری ہے، یہ خواہش نہیں ہے. خواہشات کے پورا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ذمہ داریاں نبھانے کا ذریعہ ہے. اقتدار کیا کسی عہدے کا بھی طالب نہیں ہونا چاہیے. کسی عہدے کا طالب نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر پہلا نقطہ مفتی صاحب، یہیں سے بات آگے بڑھے گی. اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت یافتہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول بننے کے بعد پہلا خطبہ دے رہے ہیں. پہلا نقطہ مفتی نذیر صاحب نے بیان کیا. بریک سے واپس آئیں گے، مزید نکات پر گفتگو ہوگی اور ان نکات کو ہم آج کے ماحول سے جوڑیں گے، آج کے حالات سے. صرف پاکستان ہی کے نہیں، امت مسلمہ کے جو 1.5 ارب سے زیادہ افراد پر مشتمل ہے. یہ وہ افراد ہیں جو کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان کی زبان پر ہوتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ خلافت راشدہ ہو یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے روشن مثال، کیا چیز ہم سے کھو گئی ہے، اسے ڈھونڈنا ہے. ہمارے پاس سب کچھ تو موجود ہے نا، کیا چیز کھو گئی؟ کیا ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھ میں آیا ہے؟ آ رہے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم علامہ حمزہ علی قاضی صاحب اور محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب. آج خلافت راشدہ کے حوالے سے جس سیریز کا ہم نے آغاز کیا تھا، پہلا پروگرام، پہلا موضوع خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس موضوع پر یہ چوتھا پروگرام اور انشاءاللہ یہ آخری پروگرام اس سیریز کا. آج ہم ختم کر رہے ہیں اس سیریز کو. اور پھر کل ہفتے کا دن ہے، آپ کو معلوم ہے ہفتے کا دن ہوتا ہے سوال و جواب کے لیے. اتوار کو ہم ریسٹ ہوتا ہے، لیکن ہم بیسٹ آف دا ویک ہم چلاتے ہیں پروگرام. اور منڈے سے، پیر کے دن سے ہم شروع کریں گے پروگرام اور سیریز خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیریز ہوگی. اور علماء کرام تشریف لائیں گے اور ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا جو سیریز ہے، پورے معاملات اور پورے تفصیلات، اس پر تفصیل سے بات ہوگی. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں رکھوں اگلا سوال اس خطبے کے تعلق سے جو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عطا فرما رہے ہیں امت مسلمہ کو. کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس شخص کے پاس لے گئیں؟ صحیح جواب ورقہ بن نوفل. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. چاروں خلفاء میں سب سے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ 3 آپشنز: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا آپشن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا آپشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. درست جوابات روانہ فرمانے کے لیے، درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے ٹیلی فون نمبرز ہیں 0213452709، 021345286061. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv. اپنا درست جواب ایس ایم ایس بھی آپ کر سکتے ہیں 3031 پر.
علامہ صاحب پہلا نقطہ تو بیان کیا مفتی نذیر صاحب نے خطبے کے حوالے سے، اگلا نقطہ وہ صدیق اکبر تانوں کو سچتا ہے کہ آپ جو آئینہ جمال مصطفیٰ ہیں اور سراپا جمال ہیں، لیکن جب خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے تو آپ نے وہ خطبہ دیا ہے جو رب ذوالجلال کے جلال کا مظہر ہے. اللہ اکبر. اور لیکن یہ آواز بھی بلند ہوئی اب، مگر لہجہ وہی میٹھا رسول کا ہے. اس وقت آغاز میں آپ اتنی سادہ سی اور پیاری بات فرما رہے ہیں کہ لوگوں سچ بولو، سچ امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے. میں خود بھی اپنی ضمیر شرمندہ ہوں، کاش اتنی سی بات ہم سب عمل کر لیتے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کو، سچ بات صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے کرنے سے صحیح ہوتی ہے. اگر ہم یہ کریں تو اللہ ہمارے اعمال بھی اچھے، حالات بھی اچھے کر دے گا، گناہ بھی معاف کر دے گا. تو سب سے بہت ہلکی سی بات ہے، لیکن اگر ہم سب سچ بولیں اپنے اپنے جہاں کہیں ہیں تو انشاءاللہ تعالی خیانت نہیں سچائی بے شک. کونوا مع الصادقین، قرآن کریم ارشاد فرما رہا اور ہے. صدق حضرت وہ شرط ہے کہ نبوت کے لیے بھی شرط ہے اور خلافت اور ولایت کے لیے بھی شرط ہے. یعنی ہر قول کے لیے جو بنیادی بات شرط ہے وہ سچائی ہے. ٹھیک ہے، اگلا نقطہ کل بھی ہم نے اس کو بیان کیا تھا. میں اہم ترین بات یہ کہ ایک خلیفہ کہہ رہا، ایک حکمران کہہ رہا جی کیا کہنے، کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. سبحان اللہ. اشارہ اس کی طرف ہے کہ سیاست فریب کا، دھوکے کا اور جھوٹ کا نام نہیں ہے. سیاست اور جھوٹ، سیاست اور فریب کو آج لازم ملزوم سمجھا جاتا ہے. بتا دیا پیغمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں یہ نہیں یہ. اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے بڑی علامت جو ذکر فرمایا کہ زمانہ آئے گا کہ سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ عقل مند اس شخص کو سمجھا جائے گا جو بڑا دھوکے باز اور بڑا جھوٹا ہوگا. اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہوگا، لیکن اس کی فریب کاری اور جھوٹ کی وجہ سے لوگ اسے بڑا عقل مند اور بڑا ہوشیار کہیں گے. اور جھوٹ بولنا ایک فنکاری تصور کیا جاتا ہے ہمارے معاشروں میں، اور سچ بولنے والے آدمی کو احمق تصور کیا جانے لگا ہے. یہ دیکھیے اگلا نقطہ فرمایا جا رہا ہے، یہ ہے بنیاد، کہ بنیاد اصل خلیفہ نہیں ہوتا، اصل قرآن اور حدیث ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. میری بنیاد، اگر میرا کام قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو میری مدد کرو اور میری اطاعت کرو. اور اگر قرآن و سنت سے میں ہٹ جاؤں تو مجھے ایگزیمپٹڈ مت سمجھیے گا، مجھے مستثنا مت سمجھیے گا. سبحان اللہ. مجھے مستثنا مت سمجھیے گا، بلکہ قومونی، مجھے سیدھا کر دینا، میری اصلاح کر دینا. تو اس کا مطلب کہ اصل جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے. قرآن و حدیث سے ہٹ کر اگر خلیفے کا کوئی حکم، خلیفہ کا کوئی کردار قرآن و حدیث سے معارض ہوگا تو وہ بھی قانون شرعی سے اور قانون سے اور آئین سے وہ بھی بالا تر نہیں. اطیع اللہ واطیع الرسول اور اولی امر جو ہے تو صاحب امر بھی وہ ہوگا جو اللہ رسول کا مطیع ہوگا. بالکل صحیح. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کی اطاعت ہم پر واجب ہوگی. اگلا جو نقطہ ہے، نہیں اس میں یہ نقطہ، یہ بہت اہم بات جو قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی آپ نے، اس میں بہت اہم نقطہ ہے یہ کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطیع اللہ و اطیع الرسول، دونوں کے سے پہلے اطیع کا لفظ ہے. حضرت میں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہاں پر اطیع نہیں ہے. جی ہاں نہیں. علماء مشائخ کانفرنس تھی اور اس وقت کے صاحب اقتدار جو فوری طور پہ آئے تھے، فوجی جنرل تھے، تو انہوں نے وہ تقریر کر رہے تھے، کسی خوش آمدی مولوی نے ایک پرچی بھی دے دی. انہوں نے پرچی دیکھ کر کہا دیکھیے جناب، مولانا مجھے بتایا ہے کہ اب چونکہ میں صاحب امر ہوں تو آپ کی اطاعت مجھ پہ واجب ہوتی. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا آپ کی اطاعت جب واجب ہوگی جب آپ اللہ رسول کی اطاعت کریں گے. اور ایک نقطہ جو رہ گیا درمیان میں، وہ جو بڑا تاریخی جملہ ہے کہ تم میں سے ہر کم لیے طاقتور ہے. وہ ابھی بڑے نکات رہ گئے، بڑے جملے رہ گئے، لیکن کچھ کالز ہیں ان کو لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم چلیں گے. یہ بہت اہم بات جو آپ بات فرما رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں محمد شاہد کراچی سے بول رہا تھا. جی شاہد صاحب. سوال میرا یہ تھا کہ حضرت عمر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے بارے میں، کہ کیا آپ نے کل جیسے بتایا کہ آپ ہم عمر تھے، ایک جگہ آپ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھئی عمر میں تو میں بڑا ہوں اور رتبے میں آپ بہت بڑے ہیں. جی. تو یہ بھی آپ کے پروگرام میں ایک
بات ہوئی تھی. جی بالکل یہ بات ہوئی. اس کے بارے میں وضاحت یہ بالکل اس میں بالکل ٹھیک. ایک گزارش یہ کرنی تھی جی کہ صحابہ کرام کے اوپر ایک طویل پروگرام کر دیں. یہ تو فلم 19 پہ کر رہے ہیں آپ, بڑا زبردست پروگرام ہے. یہ تو اس کی جو جزائے خیر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور دنیا ٹی وی کے مالکان کو دے گا اللہ تعالیٰ. لیکن صحابہ کرام پہ ایک طویل پروگرام کر دیں تاکہ ان کی شہادتیں, ان کی قربانیاں ہمارے سامنے آئیں. تو یہ بڑا ایک احسان ہوگا ہم جیسے بہت اچھی بات ہے. وہ پلان ہے ہمارا, اور انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے, اور ہمارے ذہن میں ہے کہ اس پہ ہم تفصیلی پروگرام کرنے ہیں. اچھا, نکات جو بات فرما رہے تھے, جواب اگر دے جی اس کے جواب بھی, اور وہ میں چاہتا ہوں کہ وقت میں آخری پروگرام ہے آج. ایک تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس پہ گفتگو کی ہے, چونکہ یہ حدیث ہے, لیکن یہ حدیث ظاہر ہے کہ جب مسلم شریف کی حدیث آ گئی اور وہ بڑی مستند اور مضبوط حدیث ہے, اس میں یہ ہے کہ عمر کے تعلق سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں بھی بڑے تھے مسلم شریف کی, اس لیے کہ سب کی 63 سال عمر. تو 63 سال عمر, اس کا مطلب کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال 3 مہینے سے 4 مہینے تک عرصہ خلافت چھوٹے تھے. ٹھیک ہے, عرصہ خلافت ملا دیں تب 63 سال عمر بنے گی. تو وہ جو ترمذی شریف کی حدیث ہے, چونکہ وہ اس کے مقابلے میں کمزور ہے, لہذا ترجیح اس کو ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, تمہارا کمزور آدمی میرے نزدیک طاقتور ہے. اس میں اس کو اگر مختصر, چونکہ ٹائم کم ہے, مختصر عرض کروں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ریاست کی مضبوطی عدل ہے. کوئی ریاست کفر پہ تو باقی رہ سکتی ہے, ظلم پہ باقی نہیں رہ سکتی. بنیادی فرض ریاست کا وہ ہے عدل اور انصاف فراہم کرنا. عدل اور انصاف فراہم کیا جائے گا, انفرادی بھی اجتماعی بھی, تو امن و امان قائم ہوگا, سکون قائم ہوگا. عدل نہیں ہوگا, ظلم ہوگا. جب ظلم ہوگا تو بد امنی, بے سکونی, قتل و غارت گری سب کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. اور عادل ہی نہیں, حاکم کو خادم ہونا صدیق نے سکھایا ہے. غریبوں کے ہاں, ان کے گھروں پہ جا کے بوڑھی غریب بیمار عورت کو کھانا کھلانا اور خبر گیری. اور پھر وہ وقت نہیں ہے نظر جو وظیفہ مقرر ہوا, اللہ اکبر, صرف 2 جوڑے سال میں موسم کے اعتبار سے. ایک چادر تھی حضرت عامر بن فہرہ جو آپ کے ساتھ رہے, فرماتے ہیں ہم دونوں کے پاس ایک چادر تھی. اگر کبھی کسی سواری پہ جانا ہوتا تو میں وہ چادر لے لیتا تھا, اور کبھی آپ جاتے تو آپ وہ چادر لے لیتے. نکات پہ اگر ہم آ جائیں نا, اگلا نقطہ جو اصل میں سلطنت کی بقا جو ہے نا عوام کی خدمت کے بغیر بھی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ حاکم کو خادم ہونا بہت ضروری. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ کا وظیفہ ہے, اس پر بھی آپ نے بات کی, ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن دور صدیقی کے چند بڑے بڑے کام ہیں. نہیں حضرت, یہ میں تھوڑا سا بہت ضروری ہے, اگلے 2 نقطے رہ گئے. آپ فرمائیے. ایک تو جہاد کے تعلق سے, جی جہاد میں, اور ایک فحاشی کے تعلق سے. میں عرض کروں, دیکھیں جہاد کو اگر کوئی قوم دہشت گردی بتائے, جہاد کو کوئی قوم دہشت گردی بتائے, اور میں ایک نقطہ عرض کروں, آپ برا مت مانیے اگر جان کی امان پاؤں. دیکھیں, ارباب حکومت اگر کرپشن کرے تو کرپشن حرام, کرپشن بھی حرام, فحاشی بھی حرام. کرپشن ذریعہ معاش ہو تو غلط ہے, اسے مجرم, ارباب حکومت کو تو آپ مجرم بنا کے پیش کریں, اس لیے کہ ایک بڑے حرام میں مبتلا ہے کرپشن. لیکن فحاشی کو ذریعہ روزگار بنائے میڈیا تو یہ جائز ہے. فحاشی جائز ذریعہ روزگار ہو, کرپشن حرام ذریعہ روزگار ہو. ارباب حکومت کرے تو حرام, غلط, کرپٹ, اور میڈیا والے کریں اور فحاش لوگ کریں تو یہ جائز ذریعہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خصوصیت سے فرمایا کہ فحاشی جس قوم میں عام ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ فحاش لوگ, ان کی زندگی کا سکون دیکھیں کہ یہ پبلک انٹرٹینمنٹ ہوتے ہیں, ان کے گھروں کا سکون نہیں ہوتا. یہ جتنی بھی لڑکیاں آتی ہیں ان کی اکثریت ایسی ہے کہ سب مطلقات ہیں, کسی ایک مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ فحاشی سے خود بھی بچنا ہے, اپنے گھر کو بھی بچانا ہے, اور حیادار عزت دار عورت کو اور حیا والے کردار کو ہم نے اختیار کرنا ہے. الگ جی ان تشیع الفاحشۃ, اشاعت, اگر آپ فحاشی کو پھیلانا, تو یہ خاص نقطہ ہے جسے میں عرض کر رہا ہوں. بس اس کا مغز ہے اس بات کا کہ میڈیا کو اپنا کردار ذمہ داری سے ادا کرنا چاہیے, اور فحاشی کو پھیلانے کا ذریعہ نہ بنے. آج جو کچھ میڈیا پہ ہو رہا ہے دعوت کا ذریعہ, انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک لائق مذمت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. انڈین کلچر کو جس طرح پروموٹ کر رہا ہے ہمارا میڈیا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور بار بار ہم ایک بات کہتے ہیں, وہ یہ کہ تمام یہ وہ لوگ ہیں
جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، جو امت محمدیہ کا حصہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مفتی صاحب آپ نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، ان سے گریز کرتے ہوئے صرف ایک میڈیا کے جو مالکان ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انہیں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ان کو یہ رتبہ دیا گیا ہے، ان کو یہ مقام دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اس مقام پر فائز رکھے، لیکن جو ذمہ داری انہیں ان کا دین ان پر فائز کرتا ہے، عائد کرتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے نا، جب ہمارے منتظر ابو بکر بھی ساتھ ہوں گے، تو فرمایا انت صاحبی، آپ میرے ساتھی جیسے غار میں تھے اسی طرح حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھ، حوض کوثر پہ بھی ہوں گے. تو جب ہم وہاں پہنچیں گے نا، ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنے اعمال کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے. یہ بہت اہم گفتگو، بڑا آپ نے نازک معاملہ اٹھایا، لیکن کوئی ایسی مایوسی کی بات نہیں. انشاءاللہ بہتر خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہی میڈیا مالکان انشاءاللہ تعالی ان کی سمجھ میں بات کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ پروگرام، اس پروگرام کو ہم مسلسل 1.25 سال ہو گیا، ہم روزانہ بیٹھتے ہیں، آپ حضرات آتے ہیں. اور آج کیسی اچھی کال آئی ہے. ہم نے ہمارے راستے میں، میں جیسے تنقید میں نے کی ٹھیک ٹھاک، اسی طرح میں یہ بھی عرض کروں، آج تک ہم نے کوئی بھی بات کی، کبھی ہمیں حق کہنے سے روکا نہیں گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ انہیں کامل مکمل بنائے. آمین ثم آمین. جی کچھ کالز دیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا جا رہا ہے الحمدللہ، اور بہت ہی اچھی سبق آموز باتیں، لیکن میری عمر 65 سال ہے، کچھ میرے ذہن میں سوالات ہیں. جی فرمائیے. وہ سوال یہ ہے جی کہ آج سے 30 سال پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ مسجدیں بہت کم ہوا کرتی تھیں، جی جی، اور نمازی بھی بہت کم ہوا کرتے تھے، اور حج اور عمرے بھی بہت کم لوگ کیا کرتے تھے استطاعت کے باوجود. ٹھیک. اور آج یہ حال ہے کہ ماشاءاللہ مسجدیں در مسجدیں بنتی جا رہی ہیں اور آباد سے آباد ہوتی جا رہی ہیں، حج اور عمرے لوگ کیے جا رہے ہیں، فلاحی کام کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کی روح کہاں گئی؟ جی بالکل، مذہب کو صرف بہت نماز اچھی بات ہے، روزے اس کی پہ بھی حد ہم تک بات کرتے ہیں، محدود اس پہ بات ہم کرتے ہیں. ایک جملہ اگر بیان کریں وہ یہ کہ آپ نے بہت اہم بات فرمائی، ہماری عبادتوں کے اثرات ہمارے معاشروں پر مرتب کیوں نہیں ہو رہے. یہ اس پہ بہت پروگرامز بھی ہم نے کیے ہیں. صرف اس کی بنیاد یہ ہے کہ کلمہ طیبہ سے قربت، جو ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں، جو نکات آپ بیان کر رہے تھے کہ تمہارا کمزور آدمی میرے نزدیک طاقتور ہے، اور جو طاقتور ہے وہ کمزور ہے. جب تک میں طاقتور سے اس کا حق لے کر تم تک نہیں پہنچا دوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. فرما رہے ہیں خلیفہ اول. جی مفتی صاحب. یہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ امن کی بنیاد عدل پہ ہے. عدل ہوگا تو ریاست ہوگی، عدل نہیں ہوگا، ظلم ہوگا تو ظلم پہ کبھی ریاست قائم رہ ہی نہیں سکتی. عدل بنیاد ہے امن و امان کا. امن و امان کا امن و امان تبھی ہو سکتا ہے جب ظالم کو اس کے ظلم کا اور مظلوم کو اس کا جو چھینا ہوا حق ہے وہ اسے دلا نہ دیا جائے. بالکل ٹھیک. اس کا مطلب یعنی بنیاد جو ہے وہ سسٹم ہے. ابھی بھی بات آئی، بنیاد ہے سسٹم. افراد کی غلطیاں تبھی سدھر سکتی ہیں جب سسٹم قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. آج اتباع رسول نماز میں تو ہو رہا ہے، مسجد میں تو ہو رہا ہے، لیکن کیا اتباع رسول، اتباع دین کیا سیاست میں ہو رہا؟ کیا کلچر میں ہو رہا؟ کیا ثقافت میں ہو رہا؟ کیا معاشرت میں ہو رہا؟ کیا تعلیم میں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. الناس علی دین ملوکہم کہا گیا. بالکل. عوام چلتے ہیں حکمرانوں کے بنائے ہوئے راستوں پر. حکمران ٹھیک ہو جائے تو عوام خود ٹھیک ہو جاتے ہیں. بات ہے کہ چھت پاک ہوگی تو ہر کھڑکی کا پانی پاک ہوگا. لیکن انتخاب بھی عوام کی ذمہ داری ہے حضرت. یہ حکمرانوں کا جو انتخاب ہم کرتے ہیں اس وقت ہم دیکھنا چاہیے ہماری رائے کس طرف جا رہی ہے. سچے لوگوں کر رہے ہیں، جھوٹے لوگوں کو منتخب کر رہے ہیں، تو یہ بنیادی فیصلہ تو یہاں ہوتا ہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتخاب مہاجر انصار نے مل کر کیا اور اکابر صحابہ نے تسلیم کیا. اس کے بعد آپ نے بھی جو عدل کی بات ہے تو اس شخص کو نامزد کیا جن کی صفات میں عدل غالب تھے اور عز و انکسار ہے اور انصاف ہے اور عدل ہے. آپ نے وصال سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نامزد کیا. منتخب تو صحابہ کرام ذرا سا آگے آ کے بات کریں. وقت کی کمی. دور خلافت میں جو بڑے بڑے کام
3 4 کیونکہ وقت کم ہے، آپ بیان سب سے فرمائیں۔ بڑی بات تو میں نے 2 لفظوں میں عرض کی تھی کہ ارتداد کے سارے فتنہ ارتداد کو کی سرکوبی کی ہے تو صدیق اکبر کی ہے۔ مگر منکر زکوٰۃ تھے اگر، یا مدینے کی مرکزی سلطنت سے باغی ہو رہے تھے، تو صدیق اکبر تعالیٰ نے اس کے خلاف اللہ اکبر یعنی سرکوبی کی۔ وہ ان کے فتنوں کی جو آپ کی آواز سے وہ فتنے تو بیٹھ گئے، لیکن جو بڑا مارکہ ہے، ایک تو شام کی طرف اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جیش اسامہ ہے، مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر کشی ہے، اللہ اکبر۔ اس 2.5 سال کے عرصے میں وہ کام کیا ہے کہ مجھے کہنے دیجئے کہ خلفائے راشدہ کے بعد میں آنے والے خلفاء کے لیے زمین آپ ہی نے ہموار کی ہے، اور آپس میں وہ محبت اور وہ یگانگت پیدا فرمائی ہے جس کی بہار سے بعد میں سب مستفید ہوئے ہیں۔ اور قرآن شریف جمع کیا، اور مصحف کا لفظ بھی آپ نے دیا، یعنی قرآن شریف کو ایک جگہ 2 جلدوں میں، مطلب مجلد تو نہیں ہوا تھا لیکن ایک جگہ جمع فرمایا۔ مفتی صاحب، جب منکرین نے زکوٰۃ کو ختم کیا، آپ نے فرمایا کہ ایک رسی بھی مجھے ملے گی میں نہیں چھوڑوں گا، بیت المال میں جمع ہوگی، اور ارتداد مرتدین کو مار دیا، ختم کر دیا، تو حفاظ بھی شہید ہوئے کثیر تعداد جنگ یمامہ میں۔ تو کیا ہوا کہ قرآن کریم کو مجلد کر دیا جائے، یکجا کر دیا جائے۔ سب سے بڑا کارنامہ، چونکہ ٹائم مختصر ہے، مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب نامزدگی ہو رہی تھی اور جب آپ منتخب ہو رہے تھے، کیا اس وقت اسلامی ریاست میں کوئی فتنہ تھا؟ قطعاً نہیں تھا۔ ہر فتنے سے، ہر پریشانی سے اسلامی ریاست اور مسلمان آزاد تھے۔ ایک آزاد، خود مختار، خوشحال قوم اور ترقی پذیر ملک کی صورت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انتقال فرماتے ہیں۔ فتنوں سے پاک کرنا، حالات سے پاک کرنا، یہ آپ کی بہترین قیادت کی نشانی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے، قرآن کریم کو جس طریقے سے آپ نے جمع کیا، قانونی طریقے سے، ایک قانونی جمع کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ایک روایتی طریقہ، جس طریقے سے آپ نے جمع کیا، آج بھی مسلمانوں میں سے کوئی گمراہ ترین فرقہ بھی قرآن پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ قرآن کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا، تحریف سے ہمیشہ کے لیے قرآن کو محفوظ کرنا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بڑا کارنامہ ہے۔ اور ایک اہم ترین کارنامہ جسے معارف الحدیث کے پڑھنے والے مقدمہ میں دیکھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کیسے چلاتے تھے؟ 2 باتیں تھیں۔ جو کام کرتے تھے اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اکابر صحابہ کی شورا قائم تھی، ان کے مشورے کا التزام تھا۔ نمبر 2، اتباع سنت کیا؟ سب سے پہلے مسئلے کو قرآن میں دیکھتے، پھر حدیث میں دیکھتے، قرآن و حدیث میں نہیں ملتے تو اکابر صحابہ جو رائے دیتے اس رائے کے مطابق انتخاب فرماتے۔ اور ایک بڑا کارنامہ جو آج بھی ہم اس کو اگر فالو کریں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فتنوں کو دبایا کہ بڑے شیطان کو جب نکیل دی جائے گی تو یہ چھوٹے شیطان خود بخود دب جائیں گے۔ اس وقت کا بڑا شیطان مغرب کا روم تھا۔ آج کا بڑا شیطان جہاں سے شہ مل رہی ہے، جس نے اسلامی دنیا کو برباد کر دیا ہے، جب تک اسے لگام نہیں دیا جائے گا، اسے نکیل نہیں دی جائے گی، اس وقت تک کراچی میں کہتا ہوں امن قائم ہو ناممکن ہے۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ شیعیت اور سنیت کا نتیجہ نہیں، الحمدللہ ہم سکون سے، یہ ٹارگیٹڈ فسادات ہیں جو باہر سے کیے جا رہے ہیں ہمیں آپس میں لڑانے کے لیے، لیکن انشاءاللہ ہم امت مسلمہ کو لڑنے نہیں دیں گے۔ ہم مثبت فتنوں سے پاک جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم امت کو جمع کریں گے، اور آپ حضرات سے بھی ہماری درخواست یہی ہے کہ جو بھی ہو ہر چیز کو جانچیے گا، قرآن و حدیث کو پڑھیے گا، قرآن و حدیث کو فالو کیجیے گا، اس طریقے سے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جوڑ کی فضا پیدا ہوگی۔ بہت اچھی بات ہے، اور یہ آپ نے بہت اچھی بات اٹھائی ہے کہ کوئی سنی شیعہ کا جھگڑا نہیں ہے، کچھ لوگوں کے منصوبے ہیں، مذموم سازشیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہو جائے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز یہ ہے، اور جو بار بار ہم ایک بات خواتین و حضرات کہتے ہیں، اپنے پروگرامز میں کہتے رہے، جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں، اس طرح سنی اور شیعہ ساتھ ساتھ ہیں۔ وحدت امت کی بات ہونی چاہیے، اخوت کی بات ہونی چاہیے، انما المؤمنون اخوہ۔ اس پروگرام کی آخری کال لیتے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے ایک بہت اہم موضوع پر مزید۔ ایک اہم نکتہ ذہن میں آیا، دیکھیں فقہ جعفری اور فقہ حنفی ایک اہم نکتہ ہے۔
ڈاکٹر وہبہ زہیلی الفقہ الاسلامی و ادلتہ میں اچھا وہ ہمارا کیونکہ موضوع نہیں ہے نا. نہیں حضرت میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں آپس میں جوڑ کتنا ہے. الحمدللہ ہمیں سڑکوں پہ مت دیکھیے گا, ہمیں فقہ میں دیکھیے گا تو آپ کو انشاءاللہ جوڑ. ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے, ہمارا موضوع کہ 95-96% اشتراک ہے ہمارا. الحمدللہ موافقات. 4% جو اختلاف ہے اس کو ضروری ہے کہ بازار میں لایا جائے, اور علماء اہم نکتہ اور علماء بالکل علماء ان اختلافات کو بازار میں لے کر آئیں. جو علمی سطح بلند ہوتی ہے علماء کی, پبلک میں یہ موضوعات نہیں لانے چاہیے. 96% سنی شیعہ جب ایک ہیں اشتراک کی بات اور کریں, جو لانے والے ہوتے ہیں وہ عبرت کا نشاں بھی بن جاتے ہیں. آپ نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ مدینہ طیبہ کے بعد جو سلطنت کو رأس پہ بنی ہے وہ پاکستان ہے. تو جب پاکستان بنا 47 میں جو ایک تھے, جو 65 میں ایک تھے, جو 70 تک ایک تھے, تو وہ اب کیوں اس میں ظاہر ہے کہ آپ نے فرمایا سازش ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہوگی. اور انشاءاللہ چند اب سال نہیں, چند مہینے نہیں, اب چند ہفتوں اور چند دنوں کی بات ہے. آپ دیکھیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہی اخوت, اور خدا کا شکر ہے کہ اب ہمارے حکمران اس کو محسوس کرنے لگے ہیں. بہت جلد تبدیلی آپ دیکھ لیں گے اس مملکت خدا داد میں مفتی صاحب, اور آپ یہی خوش ہو کر یہی باتیں کریں گے جو آج فکر مند ہے امت کے حوالے سے. آپ آخری کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انیق بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا اچھا پروگرام کیا. بس ماشاءاللہ اللہ پاک ہمارے علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. سر سوال کیا اور ہے؟ بس آج تو وقت نہیں ہے انیق بھائی, بس کل انشاءاللہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا بہت شکریہ, آپ کے کمنٹس پہنچے. اچھا میں کیونکہ 2-3 منٹ رہ گئے ہیں. قاضی صاحب وظیفہ مقرر ہوتا ہے, اللہ اکبر, کیونکہ اس سے پہلے آپ تھان کپڑے کا کندھے پر رکھ کر مدینے کی گلیوں میں تو منع فرمایا کہ نہیں آپ خلیفہ رسول ہیں. اب آپ چادر لے کے چلے تھے سیدنا فاروق اعظم, راستے میں کہاں جا رہے, فرمایا اپنے بچوں کے لیے رویال. اب کیا ہو رہا ہے کہ وظیفہ کون سا, مکے سے جو مہاجر آیا ہے مدینے, اس مہاجر کا جو وظیفہ ہوگا وہ آپ کو دیا جائے گا. اور جیسا آپ نے فرمایا تھا, ایک جوڑا گرمیوں کا, ایک جوڑا سردیوں کا, کپڑے اگر بوسیدہ ہو جاتے ہیں وہ جمع کرائے جائیں گے, واپس ہوں گے. اللہ اکبر. بیت المال میں وہ کپڑے جمع کرائیں گے تو دوسرا جوڑا ملے گا. اللہ, یہ خلیفہ وقت امیر المومنین ہے, خلیفہ رسول سید ابی بکر صدیق اللہ تعالیٰ, اور انہوں نے اس طرح زندگی گزاری اور بہت روکھا اور سوکھا کھایا کرتے تھے, اور بکری کا تھوڑا سا گوشت آدھا ملا کرتا تھا حضرت. اور اس میں کتابوں میں تو اتنی تفسیر کے سری اور پائے, سری ملتی تھی, پایا اور تھوڑی سی بوٹی ملتی تھی. اس میں گھر کا گزارا, میٹھے کھانے کی پسند تھا, میٹھا پکایا گیا, اس نے پیسے بھی آپ نے واپس بیت المال میں دلا دیے. اور وفات سے پہلے ساری زندگی جتنا وظیفہ ملا تھا اپنی ایک مملوکہ زمین بیچ کر بیت المال کو وہ وظیفہ بھی واپس کر دیا. ٹھیک ہے مفتی صاحب, خلاصہ یہ ہے کہ ذمہ داری نبھانے کا نام ہے, ذمہ داری نبھانے کا نام ہے, خواہشیں پورے کرنے اور جائیدادیں بنانے کا نام نہیں. یہ حکمرانی نہیں ہے. اور مسلمان حکمران کیسا ہوتا ہے یہ بتایا ہمیں حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت خواہش پر سیدنا صدیق کا قول ہے کہ خواہش کے اسیر نہ ہو, عقل کے اسیر ہوگے تو امیر ہوگے. جی سبحان اللہ. بہت سارے ان کے اقوال میرے سامنے ہیں, میں چاہ رہا تھا کہ بیان کروں لیکن وقت نہیں ہے. جی سر, کون ہے؟ معاش خوش نصیب ہماری بہن ہے شاید, نوشین رحمان کراچی سے. نوشین رحمان کراچی سے. محترمہ نوشین صاحبہ, آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ کوئز کا صحیح جواب بتانے کے سلسلے میں ہم پیش کر رہے ہیں. خواتین و حضرات, کوشش, ایک خواہش, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ خواہش کہ یہ خلفائے راشدین پر ایک سیریز اور تفصیل سے بات ہو اور ہم سیکھیں کہ ہمارے ان خلفاء نے ہمارے لیے کیا کیا تعلیمات, اپنے کردار سے, اپنی سیرت سے کیا کیا ایک یہ نشانیاں ہیں, روشنی کے مینارے ہیں جن کی اتباع ہمیں کرنی ہے, کیونکہ انہوں نے اتباع کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. خواتین و حضرات, 22 جمادی الثانی و 13 ہجری, آپ شدید بیمار. پوچھا صحابہ سے آپ نے کہ آج کا دن کون سا ہے, پوچھا گیا, بتایا گیا کہ پیر کا دن. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کب انتقال ہوا تھا, وہ دن کون سا تھا؟ جواب آیا پیر کا دن. اس خواہش کا اظہار کیا کہ آج ہی میں دنیا سے پردہ فرماؤں. خواتین و حضرات, 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ کا انتقال ہوتا ہے, اور آپ پڑھتے ہیں ایک آیت کہ رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور آپ انتقال سے قبل بلاتے ہیں لوگوں کو, صحابہ اکرام کو, اور فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نامزد کر رہا ہوں. تمام صحابہ
اتفاق کرتے ہیں اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوتا ہے، نامزدگی ہوتی ہے۔ ہم پیر سے انشاءاللہ اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ کل ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کو سوال جواب ہوتے ہیں۔ کل ہم سوال جواب لیں گے، آپ کے سوالات، مفتی صاحب کے جوابات، اور انشاءاللہ تعالی پیر سے نئی سیریز اور نیا موضوع۔ پرسوں تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔